बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर विद तकबीर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दीन फहमी, दीन की सूझबूझ हासिल करना, दीन को समझना, ये हमारा मजहबी फ़रीज़ा भी है। ये बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि दीन पर चलते हुए जो सवालात हमारे जहनों में आएँ उनके जवाबात हमें अपने उलमा इकराम से पूछने चाहिए। तकबीर टीवी के ये प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर विद तकबीर शुरू करने का मकसद यही है कि यूके और यूरोप में और बिलखसूस पूरी दुनिया से इंटरनेट के ज़रिए जो हमें लोग सुनते हैं, देखते हैं, कोई भी सवाल उनके जहनों में आता हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम ज़िया कादरी साहब, जो आपके सवालात जो आप स्टूडियो में करते हैं या टेक्स्ट मैसेज के लिए भेजते हैं, उनके जवाबात देते हैं। आज भी क़िबला मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से मुफ्ती साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप अपनी इल्मी मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आपके लिए टेलीफोन लाइन्स खोल दी गई हैं। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है, इसके अलावा लाइव हमारा नंबर है। आप इस मैसेज पर इस नंबर पर सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लिख कर भी भेज सकते हैं, और लाइव कॉल के ज़रिए भी आप कोई भी आपके जहन में दीन के बारे में सवाल आता हो तो आप वो सवाल कर सकते हैं। कुछ सवालात नाज़रीन हम अपनी तरफ से करते हैं। हमने तहारत का बाब शुरू कर रखा है और वज़ू के मसाइल पर गुफ्तगू करें। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बहुत से सवालात क़िबला मुफ्ती साहब की खिदमत में रखे। वज़ू के हवाले से आपने भी सवालात किए, जनरल सवाल भी आप कर सकते हैं, और इस तरह ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा। क़िबला मुफ्ती साहब, कॉल्स का भी आगाज़ हो चुका है। पहले देखते हैं कौन हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हुई है, दोबारा कोशिश कीजिए। क़िबला मुफ्ती साहब, वज़ू के बारे में हमने सवालात शुरू कर रखे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि औरतें जब आटा बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, तो कई जगह हाथ पर वो आटा चपक जाता है, खुश्क हो जाता है। तो अगर आटा हाथ पर लगा रह जाए तो क्या वज़ू हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा दीन और हमारी शरीयत ये बहुत युसर प्रोवाइड हमें करती है और इस्लाम के मानने वालों को आसानियाँ देती है। हमारे फ़ुक़हा ने इस हवाले से बड़ा अच्छा एक रूल बयान किया है कि हर वो काम या वो मैटर कि जिसमें निगहदाश्त जिसकी रखना, उस पर तवज्जो रखना इंतहाई मुश्किल है, तो वो अगर तवज्जो का मरकज़ ना बन सके तो उस वजह से वज़ू के अंदर कोई नक्स आ जाए तो वो वज़ू फिर भी हो जाता है। मसलन रंग करने वाले के लिए जो पेंटिंग का काम करते हैं, उनका रंग जगह जगह हाथों पे लगा होता है। हालांकि रंग वो कलर जो है, जो पेंट होता है, वो इस तरह का होता है कि जिरमदार होता है, वो पानी को नहीं पहुंचने देता। तो इस कायदे के तहत उसके लिए माफ़ी हो जाएगी कि अगर लगा भी रह गया और उसने तो वो बेचारे ने तवज्जो की और कुछ ना कुछ रंग लगा भी रह गया और वज़ू कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, उसकी नमाज भी हो गई, वज़ू भी हो गया। और इसी तरह ही आटे का मसला भी बयान किया है कि औरतें अमूमन आटा गूंथती हैं, इनकी ये ड्यूटीज़ में शामिल हैं और ये घर में 1-2 मरतबा डेली इन्होंने ये काम करना होता है। तो इस वजह से अगर इनके कोई बेतवज्जोही की वजह से कोई चीज़ रह गई, आटा लगा रह गया और वज़ू इन्होंने कर लिया और बाद में पता चला नमाज़ पढ़ने के बाद वो आटा रह गया था, पता नहीं इसमें पानी पहुंचा था, हाथ के नीचे ये ना नहीं पहुंचा था। हालांकि हाथ का धोना और एक एक उज़्व का धोना, इवन बाल तक का धोना जो हाथों पर है, वो भी ज़रूरी है। और इस वजह से अगर बेतवज्जी की वजह से रह गया, इनको माफ़ी है, यानी इनका वज़ू हो जाएगा। अगर इन्होंने नमाज पढ़ ली, बाद में पता चला आटा लगा हुआ था, तो इनकी नमाज भी हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज इनके लिए नहीं है। तो ये मसला है रंगरेज़ के लिए, ये मसला है। इसी तरह ही औरतों के लिए इसी तरह एक तीसरा भी फ़ुक़हा ने रूल निकाला है। इसी रूल के तहत एक मसला निकाला है, वो है लिखाई का काम करने वालों के लिए। आपने देखा होगा कि जो राइटिंग का काम करते हैं, ख़त्ताती का काम करते हैं, उनका काम ही कलम दो हाथ से होता है ज़्यादा। जो लिखते हैं, जो यानी कि इस तरह के राइटर्स होते हैं, उन्होंने लिखना होता है,
آج کل جو سیاہی آتی، جو روشنائی استعمال ہوتی ہمارے پینس کے اندر، وہ بڑی سالڈ ہوتی ہے، وہ اگر لگ جائے تو پانی کو وہ روک دیتی ہے. تو لکھائی کا کام کرنے والوں کے لیے اگر کوئی سیاہی وغیرہ یا روشنائی وغیرہ لگی بھی ہوئی ہے، تب بھی وضو ہونے کے بعد ان کو پتہ چلا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا ان کی نماز بھی ہوگی، وضو بھی ہو گیا، کیونکہ یہ ان کے لیے معافی ہے. یہ اس حوالے سے تو اس رول کے تحت کافی مسائل نکلتے ہیں کہ جو لوگ ایسے کاموں میں بزی ہوتے ہیں اور بے توجہی یا جس میں نگہداشت بہت ضروری ہے، توجہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کی کسی اس طرح کی مصروفیت کی وجہ سے کوئی چیز رہ گئی ہے، تو ان کا وضو ہو جائے گا، اس وضو میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یہ سوال اس مسئلہ. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یوسف بول رہی ہوں. جی کس جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ میں لوزل لے رہی ہوں، برمنگھم لوزل. جی یوسف صاحب کیا سوال کرے گی قبلہ مصطفیٰ؟ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، جو وضو نے بارے بیان ہے بھائی کتنا ضروری ہونا ہے. نماز پڑھنے سے قانون وضو کریتا ہے بھائی، نفل پڑھنا کتنا ضروری ہے سمجھائی سکنے ہو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. دوسرا ایک سوال ہے بھائی، جہاں ختم پڑھنے ہیں جا کتنے جا اور جہاں ختم کوئی جہی دن ختم دعا منگنے ہیں جے کی بھی روزیاں مہینے وضو کریتا ہے کتنا ثواب آتا ہے، کتنا ضروری ہے وضو کرنا، کھانے پکانے ان چیزاں جنہیں ختمہ واسطہ بنا رہے ہیں کتنا ضروری ہونا چاہیے. جی تو ہمارا یہ سوال ایک اور ہے بھائی، پیر فقیر کی کس طرح مننا چاہیے، جب بیعت کری تو کس طرح عمل کرنا چاہیے، بیعت ہوئے ہوں کس طرح بیعت کس طرح ٹھیک کرنا نہیں چاہیے ہو، کس طرح انہوں نے عمل کرنا پینا کی کس طرح تکنا چاہیے بیعت ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا سوال سر. جی بہت شکریہ. یوسف صاحب برمنگھم سے آپ نے کال کی. یوسف صاحب کا پہلا سوال تو ہے کہ وضو کی اہمیت کیا ہے، یعنی عبادات میں وضو کی کتنی امپارٹنس ہے؟ وضو ایک مفتاح کی طرح ہے، کی طرح ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا کہ طہارت عبادت کی چابی ہے. جی مفتاح ہے یعنی چابی میں نہ کی. جس طرح کی کے بغیر دیگر تالا نہیں کھلتا، یعنی دیگر میٹرز آپ کے حل نہیں ہوتے، آپ کو کی ضرورت ہوتی، مفتاح کی چابی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح عبادت اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کی چابی وضو ہے. جی اور وضو کی بڑی امپورٹنس ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی عبادات کے لیے وضو فرمایا. جو عبادات مقصودہ ہیں، جن کے لیے وضو ضروری ہے، ان کے لیے وضو فرمایا میرے آقا نے. تو میرے آقا کی پوری زندگی کا یہ معمول ہے، لہٰذا یہ بہت زیادہ اس کی امپورٹنس پہ یہ دلالت کرتا ہے، دال ہے. بہرحال وضو کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے. عبادات مقصودہ جتنی بھی ہیں جو وضو کے بغیر درست نہیں ہیں، ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر عبادت ہی نہیں ہوگی. جب عبادت ڈیپینڈنٹ ہے وضو پر، تو وضو کی اہمیت خود ہی آشکارا اور واضح ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوشچن کیا تھا؟ دوسرا ان کا یہ تھا کہ عموماً وضو کھانا پکاتے ہوئے خواتین مثلا ختم کے لیے جو کھانا بناتی ہیں یا ویسے گھر کے لیے، تو اگر وہ وضو سے بنائیں تو پھر اس کا کتنی برکات ہے؟ جی جو بھی آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ختم دینا چاہتے ہیں، ختم میں بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. آپ جو بھی اس طرح کا نیک وظیفہ یا کرنا چاہتے ہیں، تو وضو اس کی برکات میں دگنا اضافہ کر دیتا ہے. مثلا اگر فور ایگزامپل مثال دے رہا ہوں کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا کوئی اور چیز کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب 50 گنا ملتا ہے، تو وضو کر کے کریں گے تو اس کا 100 گنا آپ کو دیا جائے گا. یعنی اتنی برکات ہیں. ہر چیز وضو کر کے آپ کریں تو زیادہ اچھا ہے. بلکہ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ ایک مستحب حکم بھی دیتا ہے کہ آپ ہر وقت نمازوں کے علاوہ اوقات میں بھی آپ وضو رہیں. اس کی برکت اتنی ہے وضو کی کہ اگر کوئی بندہ باوضو رہتا ہے اور اسے موت آ جائے تو وہ شہداء میں اٹھایا جاتا ہے. یعنی اگر وضو کی حالت میں بندے کو موت آ جاتی ہے تو وہ شہداء کے اٹھایا جا رہا ہے. کتنی بڑی یعنی کہ یہ برکت ہے وضو کی. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے بڑے فوائد ہیں کہ وضو رہنے والے کو ڈپریشن نہیں ہوتا. یہ تو ایک دنیاوی نفع ہے، اس کا ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی. اور پھر باوضو رہنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. اتنی اہمیت ہے، لہٰذا ہمیں گھر میں بھی
ہماری عورتوں کو بھی گھر میں باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں۔ شیطان جو ہے، اس کے علاوہ یہ جنات وغیرہ عموماً بچیوں پر اور عورتوں پر آ جاتے ہیں۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس سے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو روحانیت سے تعلق جو نظر نہیں آتی وہ بھی دور ہی رہتی ہیں، شریر چیزیں دور رہتی ہیں، اور اس پر فرشتوں کا نزول اور رحمت کا نزول اس پر ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں باوضو رہنا چاہیے۔ ایک تیسرا سوال بھی ہے، لیکن ایک کالر ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر ان کے تیسرے سوال کا جواب دیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں آج کے دن کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت سخی سلطان بہوسہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت ہے کہ پورے مسلمان عالم کے لیے ایک آپ نے اسٹیج مرا فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، جہاں سے قرآن حدیث اہل صحابہ اہل صحابیات ازواج پاک امام حسن امام حسین کے مسائل و فضائل پوچھے جاتے۔ میں 3-4 چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں جی، کیونکہ مفتی صاحب سے ہمیں استفادہ اور اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ 30ویں سپارے میں ایک مقام پر آتا ہے کہ رب کریم اشارہ فرماتے ہیں، اس اشارے سے مفسرین کیا مراد لیتے ہیں؟ آیا حضور کی پاک بارگاہ میں یہ اشارہ مراد ہے، یا رب کریم نے صرف اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ایمان کی علاوت حاصل کر چکے وہ کامیاب ہو گئے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھ رہا ہے، کوئی نعت خواں یا کوئی بھی آدمی ایسا کلمہ استعمال کرے جہاں شان نبوت میں کوئی فرق لازم آتا ہو، یا حضور اس فکرے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں، مسلمان نعت خواں یا مسلمان جو لوگ ہیں ان کو فکرے استعمال کرنے میں کیا احتیاطیں ضروری ہیں؟ کیونکہ نبی اللہ کی پاک بارگاہ کا جو فکرہ ہے ہم کسی پر استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ اور امام شافعی کے پاس کوئی آدمی گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس وقت امام حسین کی اولاد پاک سے ایک عظیم فقیہ ہے، محدثہ ہے، ان کے پاس آپ کو جانا چاہیے تھا، اور یہ مسائل اور نور اور کیفیت والی بات ان سے پوچھنی چاہیے۔ حالانکہ امام صاحب کا آپ لوگ بیان کرتے بڑا مقام ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی یعنی ہماری پورے نبیوں کی ماں اور مسلمانوں کی ماں جو اماں حوا علیہ السلام، ان کی پاک بارگاہ میں اگر کوئی آدمی بیان کرتے ہوئے جو اپنے آپ کو بڑا علم کا منبع سمجھے، مائی صاحبہ اس علماء کرام فرماتے ہیں کہ والد والدہ کے خلاف اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کے کورٹ میں کوئی دعویٰ درج نہیں کر سکتا۔ جی اما ابا کا تو بڑا اونچا مقام ہے، ان کے خلاف ایسے رکھے الفاظ استعمال کرنا آدم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں، اما ابا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں، شریعہ مطہرہ کیا جواب دیتی ہے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ مصری خان صاحب بریڈ فورڈ سے، ماشاءاللہ ان کے 3 سوال ہم نے نوٹ کر لیے اور انشاءاللہ ان کے جواب بھی دیں گے۔ یوسف صاحب کا ایک سوال رہ گیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ مرشد یا پیر کی تلاش کے لیے کیا کسوٹی ہونی چاہیے، کیا ان کے اندر ہونی چاہیے جب وہ تلاش کر رہے ہوں؟ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ جب بیعت کر لیں تو پھر انسان کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن انہوں نے کیا۔ مرشد کی تلاش ضروری بھی ہے، اور جتنے خطرات ایمان کے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں رہنما ہر چیز کے لیے، ہر دنیاوی میٹر کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو ہمارے مذہبی معاملات کے اندر بھی ہمیں رہنما کی حاجت ہے۔ تو اس کی جو کسوٹی علماء نے اور ہمارے صوفیہ کرام نے، خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم اور دیگر کتب کے اندر جو مینشن کیا ہے، میں اس کی روشنی میں آپ کو کچھ پوائنٹس عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مرشد جو ہو وہ صحیح العقیدہ ہو، یعنی وہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا صحابہ کا عقیدہ اور بعد میں یہ ہم تک پہنچا بڑے محفوظ طریقے سے، اس عقائد کے مطابق اس کا عقیدہ ہو۔ وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ اچھا رکھتا ہو، وہ صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئر اور واضح عقیدہ رکھتا ہو، اور اللہ کے بارے میں جو ہمارے عقائد اہل سنہ ہیں اس کے ہوں۔ جب ایسا کوئی بندہ مل جائے تو اس کے اندر پہلی شرط جو مرشد کی ہے، ارشاد کی ہے، وہ پائی جا رہی ہے۔ دوسری شرط وہ عالم دین ہو۔ عالم دین سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے سے سند یافتہ ہو، بلکہ یہ ضروری اس کے پاس علم ایسا ہو کہ وہ اپنی
اپنی مریدوں کو، اپنے جو سالکین ہیں ان کو وہ سیدھے رستے پہ لگا سکے، ان کو گائیڈنس اتنی پرووائڈ کر سکے جتنی ان کے فرائض علوم کو کافی ہوتی ہو، یا وہ پوچھ کر کسی سے بتا سکتا ہو، ایسا مرشد ہونا چاہیے. کیونکہ پورا علم تو کوئی بندہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو بندے کی یعنی کہ طاقت سے باہر ہے، طاقت بشریت سے باہر ہے. اتنا ہو کہ وہ کتابوں سے ڈھونڈ کر، کسی عالم سے پوچھ کر، مفتی سے پوچھ کر وہ بتا سکتا ہو، اتنی طاقت مرشد کے اندر ہونی چاہیے علم کے حوالے سے. تیسری شرط ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ منسلک ہو. یعنی سلسلہ منسلک سے یہ مراد نہیں کہ وہ سادات ہو، بلکہ یہ مراد اس کی کہ اس کو جس سے خلافت ملی ہے اور پھر آگے جو خلافت کا سلسلہ ہے، پھر آگے یہ سلسلہ منقطع کہیں بھی نہ ہوا ہو. یہ سلسلہ جو چین ہے یہ پوری چلتی صحابہ تک اور صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. یہ شرائط اگر اس میں پائی جاتی ہیں. دوسرا اور آخری شرط جو کہ آج کے دور میں دیکھنا ضروری، 4 شرطیں میں نے بیان کی، پہلے سے سنی چاہیے عقیدہ ہو اور علم دین کے حوالے سے بھی وہ اچھا عالم ہو اور اس کے علاوہ سلسلہ اس کا منسلک ہو. چوتھی شرط وہ باعمل ہو، اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اندر سے بھی وہ شریعت کے مطابق ہو، اور پھر جا کر وہ ایک شیخ اور مرشد بن سکتا ہے. اور ایسے بندے کے ہاتھ میں ہی بیعت کرنی چاہیے. اگر بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی بھی اس نے چٹم کی ہوئی ہے، نمازیں بھی مدینہ شریف میں پڑھتا ہے، کھانا سارا کچھ ادھر کھاتا ہے، لیکن اس کی نمازیں اور دیگر عبادات ساری مدینے میں ہوتی ہیں، ایسے شخص سے بچنا ضروری ہے. اگر کوئی ایسا شخص کا مرید ہو بھی چکا، اس کی بیعت توڑنا بھی ضروری، کیونکہ کل قیامت والے دن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ آپ اپنے دنیاوی میٹرز میں بڑی تیز نظر رکھتے ہیں، تو دینی میٹرز میں آپ ایرے گہرے نتو خیرے کی بیعت کر کے بیٹھ جائیں اور سارے دین کو تباہ کر کے بیٹھ جائیں، تو پھر آپ کہیں نہیں میرا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. کیونکہ آپ کو چاہیے تھا آپ علم حاصل کر کے اپنے صحیح اور کامل شیخ کی بیعت کریں. تو اس حوالے سے یہ جواب ہے. اور دوسرا ان کے سوال کا ایسا تھا کہ جب انسان بیعت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں؟ جب بیعت آپ ہو جائیں، شرائط اس کے اندر پائی جائیں اور بیعت ہو گئے، پھر اب آنکھیں بند کر دیں. اب اپنے یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اپنے شیخ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو مردہ کی طرح تصور کریں. جس طرح مردہ ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی نہیں ہلتا اور اس کے پاؤں بھی نہیں ہلتے اور دیگر چیزیں بھی نہیں ہلتی، بلکہ کوئی زندہ بندہ ہی ہلاتا ہے. اسی طرح یہی سمجھے کہ میری آنکھ، میرے کان، سب کچھ پہ اب تصرف جو ہے وہ میرا شیخ ہی کرے گا. اور جب وہ اس قدر اپنے شیخ سے محبت کرے گا اور تصور شیخ میں اس قدر وہ مشغول ہو جائے گا، پھر اس پر برکات بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک روضہ مبارک سے نازل ہونا شروع ہو جائے گی. اس کی روحانیت کا ایک سفر، ایک سلوک کی ایک منزل اس کی یہ طے ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ اس درجہ کی محبت بھی اپنے شیخ سے ضروری ہے. اور پھر شیخ جو ڈیوٹی لگائے، جو کام، جو نمازوں کا کہے، دیگر عبادات کا کہے، اب وہ اس پر پھر کاربند ہو جائے. اپنی تنہائی میں بھی اپنے شیخ کو اپنے اوپر تصور کرے. اپنی جلوت میں تو ظاہر جلوت میں تو وہ تصور کرنا ہی ہے، لیکن اپنی تنہائی کو بھی وہ جلوت میں بدل دے، تب جا کے وہ اپنے اس تصوف اور سلوک کی منزل کو وہ طے کر پائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی مصری خان صاحب بریڈ فورڈ سے ان کے 3 سوالات تھے. ایک تو 30ویں پارے میں جو ذکر ہے، آیا مبارکہ ہے کہ جو ایمان کی حلاوت حاصل کر چکے وہ کامیاب ہو گئے، یہ کن کے بارے میں ہے؟ یہ ویسے اس آیت کا جو مفہوم ظاہری ہے وہ تو تمام مومنین کے لیے ہے جنہوں نے اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پر بیعت فرمائی، اور ان تمام صحابہ کے بارے میں ہے، اور وہ واقعی حقیقی طور پر حلاوت ایمان پا چکے ہیں. اور مزید اس بارے میں تفاسیر جو ہے دیکھنی پڑیں گی کہ اس میں مزید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مزید کون لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن یہ جو اس کا ظاہری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لاکھوں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے ایمان قبول کیا اور ایسی حلاوت پائی کہ نہ ان کا باپ، نہ ان کی ماں، بلکہ پورے خاندان، بلکہ ہزاروں تکلیفیں بھی وہ ایمان کو چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور انہوں نے ایسی مٹھاس ایمان کی پالی. تو ان کے بارے میں یہ آیت واضح طور پہ وضاحت کر رہی ہے. بہرحال جی دوسرا سوال تھا مصری خان صاحب تھا کہ اکثر نعت خوان جو ہے وہ کلام جو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے وہ
بزرگان دین اور دوسرے لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا ایسا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل مناسب نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے نعتیں خاص ہیں، صرف وہاں پر کسی اور شخصیت کا نام ڈال دینا یہ غیر مناسب حرکت ہے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کلمات نعت میں ایسے ہوتے ہیں جو تخصیص ہوتے ہیں، خاص نبی کے لیے ہوتے ہیں. تو جو بندے اس طرح مکس کرتے ہیں وہ ان جگہوں کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے، وہ بھی اس شخصیت کے بارے میں کہہ جاتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کام کرنا یہ انتہائی غیر مناسب ہے. لیکن اس پر حکم میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے کوئی اسپیسیفک کوشچن نہیں کیا، جنرل کوشچن کیا ہے. جنرل میں نے یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ غیر مناسب ہے. ہاں اگر کوئی خاص کسی بندے نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسے کلمات کہے ہیں، نعت پڑھی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور پھر اس میں ایسے کلمات کہے گئے جو کفر تک پہنچتے ہوں، پھر اس کے بعد کوئی اس پر فتویٰ یا کوئی حکم لگتا ہے، ابھی یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور انتہائی نامناسب یہ حرکت ہے. جی، اور ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اکثر واعظین اور علماء کرام جب بزرگ بیبیوں کے نام لیتے ہیں یا انبیاء کا نام لیتے ہیں تو احتیاط نہیں برتتے، اس طرح ادب و احترام سے نہیں لیتے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا نام انہوں نے ایک مثال دی. تو اس بارے میں تھوڑا سا بیان فرمائیں. جی بالکل ایسا کرنا چاہیے. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت سے جو پڑھے لکھے طبقہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ائمہ کا نہیں میں بات کر رہا، علماء تو احتیاط فرماتے ہیں کیونکہ نبی کے بارے میں احتیاط کرنا ضروری بھی ہے. تو جو دوسرا طبقہ ہے وہ بہت سی ایسی سٹوریاں بنائے ہوئے ہیں کہ جی ان کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پر پھینک دیا گیا. یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ کہ زمین پر پھینکنا، یہ کلمات ایک نبی کی شان کے اندر گستاخانہ ہے، یہ نہ بولے جائیں. اور جنت سے نکلوایا اور اس طرح کے یہ کلمات انتہائی یہ نازیبہ ہیں اور ایک نبی کے بارے میں ہمارے یہ کلمات درست نہیں ہیں. لہٰذا ادب والے کلمات چوز کیے جائیں. اگرچہ وہ سٹوری آپ قرآنک سٹوری بیان کریں یا حدیث کی سٹوری سنائیں، لیکن ادب کے کلمات. اس طرح اما حوا علیہ السلام کے بارے کے اندر کچھ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی کے کلمات بولے جاتے ہیں، یعنی وہ ادب سے تعلق نہیں رکھتے، ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، ان سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے. لہٰذا ادب والے کلمات، کیونکہ ادب ہی ہمارا دین پورا کا پورا ادب ہے، ادب سکھاتا ہے. لہٰذا اپنے کلمات کو بھی ادب کا جامہ پہنائیے. کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بے ادبی کا کلمہ مت کہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے دو سوال ہے کہ میں کہنا چاہنا ہوں وہی جو زکوٰۃ نہیں دینے بندے انہوں نے کیا حال ہونا تمہاں پر جا بچی شادی سیدہ کریں کیا جائز ہے یا نہیں؟ بچیاں سارے زکوٰۃ نہیں دینے کتنی فرض ہے کہ بچے نہیں دینے، فیملی نہیں دینے. دوسرا سوال ہے کہ مولویوں نے نمازوں کی زکوٰۃ وہ کس طرح دینی چاہیے. تیسرا سوال آخری ہے وہی عمرہ کتنے سال نے بچے کی کرنا چاہیے، کس طرح نمازوں پر لانا چاہیے. یہ ہمارا سوال سیدھا ہے کس طرح آداب سیکھنا چاہیے اسلام نے. جی بہت شکریہ یوسف صاحب آپ کے تینوں سوال. جی دوبارہ کوشش کیجیے گا، لائن آپ کی کٹ گئی ہے. جی یوسف صاحب برمنگھم سے دوبارہ انہوں نے کال کی ہے. ایک تو وہ ان کا سوال ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی یہ زکوٰۃ ایک فرض ہے اور اس کی اہمیت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی بیان فرمائی اور قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ دینے کا بھی ذکر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اس پر حکم ارشاد فرمایا ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے جو وعیدات احادیث میں آئیں وہ بڑی سخت ہیں، یعنی ان کو قبر کا عذاب کس طرح کا ہوگا، ان کو حشر میں کل قیامت والے دن ان کو دوزخ کے اندر عذاب کیا ہوگا کہ ان کا مال تپا کر ان کی پیشانیوں داغی جائیں گی، ان کی کروٹیں داغی جائیں گی. یہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے. جو لوگ بچیوں کے لیے سونا خرید کے رکھتے ہیں اور بچیوں کو دے دیتے ہیں اور زکوٰۃیں اس کی ادا نہیں کرتے، وہ انتہائی خطرے میں ہیں، بلکہ وہ خطرے میں پڑ چکے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں. ان کو بچنا چاہیے. حالانکہ یہ سونا آپ کے تو کوئی کام کا نہیں ہے،
آپ کی بچی لے گئی, آپ کی گھر والی وہ لے گئیں, آپ کے تو کوئی کام کا نہ رہا نا. کل آپ مر جائیں گے, پرسوں آپ مر جائیں گے, آگے بچے آپ کی بچی استعمال کرے گی اس کو, لیکن آپ نے اس کی زکاتیں نہیں دی, آپ نے اپنے آپ کو خطرے میں رکھا, تو آپ ضرور اس کا عذاب بھگتیں گے. لہٰذا اس کی بھی توبہ بھی کیجئے, پچھلی زکاتیں جو نہیں دی وہ بھی ادا کریں, اور جو بچیوں کے لیے آپ نے سونا گھر میں رکھا ہے, جو مال جمع کر رکھا ہے, زکوٰۃ دینا مت بھولیے پلیز. اور بڑی یعنی مہربانی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی, عزیزہ کو بھی, کہ اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر یہ عذاب مبتلا نہ کریں. کسی کے لیے آپ یہ عذاب گویا کہ خود خرید رہے ہیں, حالانکہ وہ سونا آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا, وہ آپ کے کام کا کسی کا ہے ہی نہیں. لہذا آپ ضرور زکوٰۃ اس کی ادا کیجیے پلیز. جی, دوسرا ان کا سوال ہے کہ نماز کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے؟ اصل میں نماز کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو نمازوں کا ایک فدیہ ہوتا ہے, ایک یعنی نمازوں کا, اسے آپ اسقاط صلاح کہتے ہیں, فدیہ اسقاط صلاح, اس کا لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کی مثلا 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں یا 10 سال کی نمازیں رہتی ہیں, اس کا حساب کریں کتنی نمازیں. پھر ایک صدقہ فطر, ہم یو کے میں 3 پاؤنڈ دیتے ہیں صدقہ فطر, فطرانہ جسے کہتے ہیں. ہر نماز کے بدلے میں اتنا آپ نے وہ کسی فقیر کو صدقہ کرنا ہے. مثلا 10 سال کی نمازیں ہیں اور ایک نماز کے بدلے آپ صدقہ فطر 5 نمازوں سے یعنی 5 نمازوں کو بن گیا, 5 کو ملٹیپلائی کریں 3 کے ساتھ 15 پاؤنڈ بن گیا. 15 پاؤنڈ ڈیلی کا 10 سال سے حساب کر لیں, تو یہ جتنا بنتا ہے اتنا صدقہ کر دیں. لیکن یہ تو بہت زیادہ اماؤنٹ بن جائے گی, کیسے صدقہ کریں؟ پھر یہ ہے کہ 2005 یا 500 یا 1000 پاؤنڈ لے کر آپ اس کا ہیلا کر لیں. ہیلا یوں ہوتا ہے, آپ سامنے فقیر شریک کو بٹھائیں, 500 پاؤنڈ اسے دیں, یہ فدیہ کے لیے میں نے آپ کو دیا, اپنے والد کی نمازوں کا جو فدیہ وہ دیا, وہ پھر آپ کو قبضہ کر لے گا, پھر آپ کو واپس کر دے گا, کہے گا میں آپ کو گفٹ کیا, پھر آپ اس کو دیں, پھر اس سے لیں, پھر اس کو دیں, پھر اس سے لیں. اس طرح کر کے جو 20 سال کی نمازیں آپ کے والد کی ہوں گی وہ ادا ہو جائیں گی. یہ ہیلا ہے, اور یہ ہیلا بھی ہم نے نہیں بنایا, یہ ہمارے فقہا نے, ہماری شریعت نے ہمیں بیان کیا. تو جو چیز ہماری شریعت نے بیان کیا اسے ڈرامہ یا اس طرح کی چیز نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ ہیلوں کے بارے میں بہت برے لفظ استعمال کرتے ہیں, اور حیل, کتاب الحیل پوری یعنی فتاوی ہندیہ کے اندر موجود ہے. ہیلوں کے بارے میں برے الفاظ ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بے ادبی اور کہیں شریعت کے مخالف ورڈز بول جائے گا. لہٰذا یہ بالکل ہماری شریعت نے ہمیں بیان کیا, جو ہماری شریعت نے بیان کیا آمنا وسلم, ہم نے اسے تسلیم کر لیا, ہم اس پہ ایمان لے آئے, بس دیٹس اٹ. یہی الفاظ ہمارے ہونے چاہیے. جی ناظرین, آپ ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں تکبیر ٹی وی سے کویسچن آنسر وتھ تکبیر, اور آپ کے جو آپ لائیو کالز کر رہے ہیں, میسیجز کے ذریعے سوالات بھیج رہے ہیں, ان سوالات کے جوابات حضرت علامہ مفتی محمد قاسم ضیاء قادری صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں بول رہی ہوں برمنگھم سے. میں یہ پوچھنا, آج کل جو ہماری کمیونٹی میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, ہیلو جی ہم سن رہے ہیں بہن. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم نہیں, وہ اسکین چیک کرنا چاہیے. جی تو وہ بہت ٹائم لگاتا ہے, ویک 2-3 ویک لگ جاتے ہیں. جی یہ کون سا بہتر ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ قبر کون سی بہتر ہے, پکی یا کچی؟ یہ ہماری کمیونٹی میں چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے, ابھی قبلہ مصعب آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں. جی مصعب, بہن کا پہلا سوال یہ تھا کہ میت کا پوسٹ مارٹم اور سکین جو ابھی جدید سسٹم آیا, تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا پوسٹ مارٹم کے حوالے سے, اور علماء کرام ہمارے بڑے یعنی پچھلے کئی سالوں سے اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں. پوری کتابیں بھی لکھی گئی اس پر. پوسٹ مارٹم میں اصل میں کاٹا جاتا ہے جسم, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ جتنی تکلیف زندہ انسان کو کاٹنے سے یا ہڈی توڑنے سے یا جسم کاٹنے سے ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہی مردہ کو ہوتی ہے, کیونکہ وہ سب کچھ فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک نزع روح اس سے ہو چکا ہوتا ہے, روح جدا ہو چکی ہوتی ہے, لیکن جو تکلیف اس پہ گزر رہی ہوتی ہے یہ اتنی ہی ہے جتنی ایک زندہ انسان کو ہوتی ہے. لہٰذا ہماری شریعت احادیث, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام احادیث میں اس کی وضاحت کر چکے. ہماری شریعت کا رول ہے کہ مردے کو تکلیف سے بچایا جائے. لہٰذا ہر وہ چیز جو ہماری میت کو, مسلمان میت کو تکلیف دے گی, ہم اس کو ناجائز کہیں گے. لہٰذا پوسٹ مارٹم از روح شرع
یہ ناجائز بنتا ہے، لیکن اگر کوئی اور چارہ کار نہ ہو، کوئی اور سسٹم اس کے آلٹرنیٹیو نہ ہو، تو اس کی گنجائش کسی صورت میں نکل سکتی ہے۔ وہ ایک اس کی صورتیں ہیں، بندہ اپنی صورت بیان کر سکتا ہے، لیکن اب آلٹرنیٹیو اس کا سسٹم سکیننگ آ گیا ہے، تو یہ سکیننگ ہے تو یہ کیونکہ اس میں کاٹنا نہیں پڑتا، مردے کو تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے، تو بہترین مشورہ یہی ہے کہ اسی پروسیس سے گزرا جائے اور گزارا جائے۔ مسلمانوں کو بھی اپنا ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ پوسٹ مارٹم سے دوسرے آلٹرنیٹیو سسٹم کو اختیار کریں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے مضبوط اور متحد ہو جائیں کہ ہم آلٹرنیٹیو سسٹم کو کامیاب کرنے کے لیے ہم مل بیٹھیں۔ جی، دوسرا ان کا سوال تھا کیونکہ یہاں قبرستان میں دو طرح کی قبر جو ہے ان کی آفر ہوتی ہے، ایک کچی قبر اور ایک پکی، تو وہ پوچھنا چاہتی کہ کون سی شرعی لحاظ سے بہتر ہے؟ کچی قبر شریعت کی روح سے اچھی ہے، کیونکہ مردہ جو ہوتا ہے اس کو زمین سے انسیت، کیونکہ مٹی سے یہ بنا ہے تو اس کو مٹی سے انسیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کچی قبر کا جو سلسلہ ہے یہ زیادہ اچھا ہے، جس سے یہ زمین کے ساتھ اس کی باڈی کسی نہ کسی طریقے سے لگ جائے۔ ویسے بھی آپ لوگ باکس استعمال کرتے ہیں، یہاں پر زمین کیونکہ نرم ہے، باکسز کا استعمال ہوتا ہے، تو پکی قبر کی کوئی اس طرح کی گنجائش یعنی کہ وہ نکلتی نہیں ہے کہ آپ پکی اندر سے دیواریں بھی پکی کروائیں، یہ تو لوگ رواجن اور کسٹم کے طور پہ شروع ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اسراف مال بھی ہے، یعنی اس میں زیادہ مال بھی لگتا ہے، اس کی بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے باکس استعمال کر لیا، وہ اینی وے میت کا باڈی جو ہے محفوظ ہو ہی گئی، تو لہٰذا آپ پکی قبر سے گریز کریں، اس کی دیواریں پکی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اوپر سے آپ ماربل لگاتے ہیں اور بڑی اچھی پلیٹیں لگاتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے۔ یہی آپ کسی مسجد کو پیسے دے دیں، مدرسے کو دے دیں، غریبوں کو تعاون کر دیں، جو میت کے لیے صدقہ جاریہ کوئی ایسا لگوا دیں، پانی کا سلسلہ کچھ ایسا کر دیں جو میت کو ثواب ملتا رہے، اس کو ماربل کا کیا فائدہ؟ بلکہ ہمارے علماء کرام نے تو بڑی سختی کی ہے، قبر کے اندر کوئی پکی اینٹ بھی لگایا جاتا تھا، اس پہ بھی سختی کی جاتی تھی کہ یہ اس سے میت کو کیا فائدہ ملے گا، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا کچی ہی قبر، اوپر سے بھی کچی رکھی جائے، نیچے سے بھی کچی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی خطرہ ہو کہ نشانی رکھنی ہے تو سر کے اوپر کوئی ایسا پتھر رکھ دیا جائے، کوئی یا پلیٹ لگا دی جائے، قطبہ لگا دیا جائے، جس سے آپ کی نشانی قائم رہے، تو یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کچی قبر زیادہ ریکمینڈڈ ہے ہماری شریعت میں۔ جی، کچھ اور کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی میں عرض کر رہا ہوں جناب والا ایز اے مسلم کہ سنا ہے کہ دعا کرنے سے انسان کی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر سچے دل سے کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں تمام مسلمان تمام مساجد میں آل اوور دا ورلڈ میرا بلیو ہو رہی ہیں، اس کے باوجود یہ کشمیر میں جو ہماری ذلت ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے فلسطین آل اوور دا ورلڈ، کیا وجہ ہے کہ اس کی مسلمان کیوں چنے جاتے ہیں ذلت کے لیے، اس شکست کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری دعا میں فرق کیا ہے، یا کیا رانگ کیا ہے؟ Where things are going wrong؟ جی بہت شکریہ، بھائی نے سوال کے سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ دوسرے کالر کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ایک سوال، میرے اصل میں دو سوال ہے، پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی جی بہن پوچھیے۔ جی پہلا میرا سوال یہ ہے کہ نمازوں کے حوالے سے کہ جس طرح کسی کی کوئی قضا نمازیں رہتی ہوں، جی تو کیا یہ ان کا کیا طریقہ کار ہے پڑھنے کا؟ کیا ہم یہ اپنی نارمل نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ اب ہم نے فجر کی تو ہم نے پڑھ لی، دو فرض جو تو یہ سنت ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم یہ قضا فجر پڑھ سکتے ہیں، تو ایسے ہی ہم زور اثر مغرب کی نارمل آپ کی پڑھ کے اس کے ساتھ ہی ہم ایک قضا کر لیں، اس طرح ہم پانچوں نمازیں ساتھ ساتھ نارمل بھی ہماری ہو جائیں گی، تو ایک ہماری قضا، یہ ہم قضاء عمری اس طرح کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اور اس کا طریقہ ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایک ساتھ ہی ہم ساری ہوں، تو اس طرح سے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت سے پہلے اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے، جیسے عموماً اس ممالک میں آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے سودا سر لانے کے لیے، کوئی اور گھر میں فیملی ممبر نہیں ہے جو ہیلپ کر سکے، تو اس حالات میں کیا صورتحال میں عورت کو اجازت ہوگی باہر نکلنے کی اگر اس کا عدت میں ہو، جب عدت پوری نہ ہوئی ہو؟ جی آپ کو سمجھ آ گئی ہے میرے سوال؟ جی دونوں سوال آپ کے سمجھ آ گئے، نوٹ بھی ہم نے کر لیے۔ بہت شکریہ بہن کال کرنے کا۔ پہلے تو بھائی کا جو سوال تھا
جی انہوں نے کہا کہ بہت اس وقت جو important ابتلا question کی کیفیت ہے جی۔ مسلمان عالم اور بالخصوص کشمیری ہماری بھائی جس سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو اس کے لیے ان حالات کے اندر بحیثیت مسلمان دعائیں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یاد رکھیے ہماری شریعت جو ہے، ہمارا دین جو میرے رب تعالیٰ عز و جل کا پیغام جو قرآن کی صورت میں ہمیں ملا، یہ بڑا واضح اور بہت زیادہ کلیئر لائک کرسٹل ہے. ہماری شریعت اسلامیہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ صرف دعا پر گزارا کریں، آپ اس کے لیے اسباب نہ کریں، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا درس ہماری شریعت جتنا دعا پر زور دیتی ہے، اس سے زیادہ زور ہماری شریعت اسلامیہ دوا پر بھی دیتی ہے. اچھا، آپ بیمار ہوں اور آپ کے پاس علاج بھی موجود ہو کہ یہ اس کے علاج ہیں، اچھا آپ صرف دعا پر گزارا کریں گے یا اس کا آپ علاج کی بھی کوئی صورتحال نکالیں گے؟ آپ اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، اچھے اگر آپ کی آنکھ خراب آپٹیشن کے پاس آپ جائیں گے، آپ اس کی دوا بھی کرتے ہیں، دعا پر گزارا نہیں کرتے. دعا ضرور اس میں ہیلپ کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کرتے ہیں. تو مسلم امہ کو صرف اور صرف دعا پر گزارا نہیں کرنا، مسلم امہ کو جو پورے ہمارے جو ڈیفینسو طاقتیں ہیں ان سب کو یعنی عمل میں لانا ہے، اور پھر دیکھنا ہے، پھر دعا بھی میسر ہوگا. یعنی جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا دوا بھی ہے، علاج بھی ہے. اسی طرح شریعت اسلامیہ کا سب سے بڑا جو ہمارے پاس ہے قرآن ہے، وہ دعا کا بھی درس دیتا ہے، ساتھ علاج کا بھی درس دیتا ہے کہ یہ دعا بھی آپ نے ساتھ کرنی ہے. لہذا مسلم امہ کو اب کھڑے بھی ہونا ہے، اٹھنا بھی ہے، صرف دعا پر ہی گزارا نہیں کرنا. کسی طرح بھی جو ہے انڈیا پر پریشر ڈال کر یا مسلم امہ جہاں کہیں بھی بیچاری وہ مبتلا ہے. اور بالخصوص صاحب جو اس وقت وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس طریقے سے، اور اس وقت مہذب دنیا جس طرح ایک اپنے آپ کو انسانی حقوق کی وہ کہتے ہیں، اس کو لیڈر کہتے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے وہ اس کو بہتر انداز سے اور ہر آواز بلند ہونی چاہیے. بالکل، ہر یعنی محاذ پہ جانا ہے، ہر محاذ پہ ایک جو طریقہ ہے پوری امت کے یعنی پوری قوموں اور نیشنز کو لے کر چلنے والا، وہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں ہر محاذ پہ اس کو لے کر جانا ہے. اور انشاءاللہ الحمدللہ مسلمان کر بھی رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے. ہمیں بھی پرسنل اور فرد کے طور پر اس کو آگے لے کر بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. جی، بہن کے دو سوال تھے. پہلا سوال کہ قضا نمازیں پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک انہوں نے بتایا کہ اگر ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھے وہ بہتر ہے، یا کوئی اور بھی شرعی طور پر ہے طریقہ؟ جی، قضا نمازوں کا آپ پہلے حساب کر لیں کہ آپ کی کتنے سال کی قضا نمازیں ہیں. پھر جب حساب نکالیں گی تو یہ صرف ہم نے فرائض پڑھنے ہوتے ہیں قضا نمازوں میں، جو مثلا ظہر کے 4 فرض ہیں، صبح کے 2 فرض ہیں، اور عشاء کے 4 فرض ہیں، اور 3 وتر ہیں. یعنی وتر اور فرائض ہم نے قضا نمازوں میں پڑھنے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیں گی، یہ بھی بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو یاد بھی رہے گا میری کتنی نمازیں ادا ہو چکی ہیں. یہ بھی بہترین طریقہ ہے. اور یہ بھی آپ کر سکتی ہیں کہ ڈیلی جو آپ نوافل پڑھتی ہیں، نوافل یعنی آپ پر عشاء میں 4 نفل ہوتے ہیں، عموماً ظہر میں بھی نفل ہوتے ہیں، ان کی جگہ بھی اپنی قضا نماز کو فٹ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، یعنی بہتر بھی ہے. کیونکہ نوافل ہینگڈ ہو جاتے ہیں، جب تک آپ قضا نمازیں ادا نہ کریں تو وہ قبول نہیں ہوتے، جب تک آپ قضا نمازیں پوری نہ ادا کر لیں. لہٰذا ان کی جگہ بھی آپ قضا نمازوں کو فٹ کر لیں، یعنی ان کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں. یہ بھی بہترین اچھا طریقہ ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ ساری فجر کی پہلے پڑھ لیں، ساری جتنی آپ کی قضا نمازیں رہتی ہیں اتنے دنوں کی ساری فجر پہلے ادا کر لیں، پھر ظہر ادا کر لیں، پھر عصر ادا کر لیں. یہ بھی صحیح ہے. لیکن پہلے فجر پڑھیں، فجر کو فجر کے ساتھ پڑھ لیں، اسی طرح ظہر کو ظہر کے ساتھ. یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس میں یاد بھی رہتا ہے. تو یہ طریقہ جو آپ نے بیان کیا یہ بھی بالکل درست ہے. جی، دوسرا ان کا سوال تھا کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور حکم تو یہی ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے وہ باہر نہ نکلے، لیکن یہاں UK اور یورپ میں بالخصوص بچوں کو چھوڑنا یا کئی اور ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. کئی عورتوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. عورت اگر مرد فوت ہوا ہے یا وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر
عورت دن کے وقت اپنے ضروری کام کر سکتی ہے. یہ آج صرف یو کے اور یورپ کے لیے نہیں لینینسی، بلکہ یہ ویسے ہی ہماری شریعت کے اندر لینینسی ہے کہ عورت اپنے ضروری کام باہر نکل کے کر سکتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں تک پابندیاں ہمارے رسم و رواج اس طرح کے بن گئے ہیں کہ جو عورت بیچاری عدت گزار رہی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم اکیلا کمرے میں بند کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو اسے افسوس ہے کہ اس کا مرد فوت ہو گیا، دوسرا اس کو آپ تنہائی میں ڈال دیا. یہ تنہائی میں ڈالنا، پھر وہ پردہ کروا دیتے ہیں. اب پردہ تو ویسے ہی ضروری ہے، یہ پردہ جو ہم غیر محرموں سے کرتے ہیں وہ تو ویسے ضروری ہے. سارا دن آگے پیچھے یعنی بازار میں ننگے سر گھوم رہی ہے، لیکن عدت آئی ہے زبردستی اس کے اوپر چادر ڈال دی. اور بھائی پردہ صرف عدت اور سوگ کی یہ علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ویسے ضروری غیر محرموں سے پردہ کرنا ہے. لیکن اسے تنہائی محسوس کروانا کہ تم اب تنہا رہ گئی ہو، 4 مہینے 10 دن تم نے تنہائی میں گزارنے، ایسا نہیں ہے. عدت، یہ عدت اس بات کا نام ہے کہ وہ سوگ میں وہ کوئی زینت اختیار نہ کرے، وہ اپنے بالوں کو کوئی اور اپنے جو چہرے پر جو زینت عورتیں عموماً کرتی ہیں اس طرح کا کوئی کام اس کو منع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ تیل بھی استعمال نہ کرے، اپنے بالوں کو نرم کرنے والی چیزیں استعمال نہ کرے، کوئی سرخی پاؤڈر یہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کرے. وہ ایک سوگ کی کیفیت میں ہو، لیکن یہ مراد نہیں کہ وہ ضروری کام کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی. وہ جا سکتی ہے، اپنے بچوں کو اٹھا سکتی ہے، وہ مدرسے میں اپنے بچوں کو لے جا سکتی ہے، اسکول چھوڑ سکتی ہے. یہ ضروری کام ظاہر اس کا اور کوئی کرنے والا نہیں ہے تو اس کی مجبوری ہے یہ کرنا. وہ دن کے وقت نکل سکتی ہے لیکن رات کا اکثر حصہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آخری کال ہم لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد نواز بٹ پیرس سے ذکر ہے قبلہ. جی نواز بٹ صاحب جلدی سے سوال کیجئے آج کا. اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی حدیث یا کوئی منسنت تحریر میں موجود ہے، یہ درج ہے کہ تو خواجہ اویس کرنی سے غزوہ احد کے مناسبت سے انہوں نے ڈان اپنے شہید کیے؟ اگر ہے تو مجھ کو اس کا حوالہ دے دیں. میں نے کافی سوالات کیے ہیں علماء اکرام سے، بس ایسے ہی ٹکرا دیتے ہیں. وہ اگر ہو بھی سکتا ہے پاسبل. اللہ حافظ. جی بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. نواز بٹ صاحب نے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک کے بارے میں جو یہ ہم سنتے ہیں مختلف علماء کرام سے، تو اس بارے میں وہ جی یہ جو روایت سنائی جاتی ہے، حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ احد میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے اور آپ نے بھی سارے دانت نکال دیے، یہ بالکل غلط اور خلاف شریعت یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے. اور ایسی بزرگ شخصیات سے خلاف شریعت کوئی امر متوقع ہی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. اس کے کوئی حوالہ کیا آپ مانگیں تو یہ تو بالکل موضوع ہے، بلکہ آپ کسی سے مانگیں گے نا کوئی ضعیف سے ضعیف اس کی کوئی روایت لے آئے وہ بھی نہیں لا سکتا. جیسے بس کسی نے چھوڑ دی تھی اس سے مشہور ہوگی اور آج تک یہ لوگ اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں کہ بڑا عشق کا واقعہ. عشق کا واقعہ نہیں، ہمارا عشق ہمیں ادب اور شریعت پر عمل سکھاتا ہے. ہمارا عشق ہمیں شریعت سے متجاوز نہیں کرتا. تو یہ اپنی سیلف ہارم کرنا یہ تو شریعت میں ناجائز ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ سوگ کی کسی بھی کیفیت میں ہو، وہ ناجائز ہے. اگر کسی نے سیلف ہارم کیا، اپنے دان نکال دیے، یہ تو ناجائز ہے. لہذا ہم ناجائز کام کسی عالم سے متوقع نہیں کرتے، برداشت بھی نہیں کرتے. کسی اتنی بڑی شخصیت کے ہم اس زمرے میں ڈال دیں، یہ کیسے متوقع ہے؟ لہٰذا یہ بالکل من گڑت اور جھوٹ پر مبنی حکایت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے نہ پوری زندگی سیلف ہارم کیا، بلکہ منع کیا، بلکہ جان کی اہمیت بتائی. تو پھر خواجہ اویس کرنی میرے آقا کی تعلیمات پر عمل کریں گے یا آپ کی تعلیمات کے خلاف چلیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. نہ یہ جھوٹی ایک روایت اور حکایت بیان کی جاتی ہے، اگر کوئی بیان کرے اس کی اصلاح بھی کریں. میرے آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے. جی یوسف صاحب کا ایک سوال رہ گیا تھا کہ بچے کے لیے عمرہ کرنے کی عمر کیا ہے، حد کیا ہے، اور نماز پر اسے کس عمر میں لگانا چاہیے؟ نماز پر لگانے کی عمر تو بڑی واضح ہے، یعنی 7 سال کی ایج ہمارے فقہا نے لکھی ہے. 7 سال سے ہم اس کو نماز کی عادت ڈالیں اور اس کو نماز کی طرف لے کر جائیں. اور عمرہ جو ہے یہ بھی جب بچے کو شعور ہو تو عمرہ کر سکتا ہے. عمرہ اصل میں فرض اور واجب نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کا کنسیپٹ بن گیا ہے کہ یہ عمرہ بھی کروائیں کیونکہ پیسہ زیادہ آ گیا تو ظاہر عمرے کی طرف بھی لوگوں کا رجحان بڑھ گیا. ہمارے پہ حج فرض ہے، وہ بھی بالغ پر فرض ہے، بچے پر نہیں ہے. لہذا بچہ اگر شعور کی ایج ہے، اس کی 7 سال اس کی ایج ہو چکی، وہ عمرہ کر سکتا ہے.
اس کو بتا دیں طریقہ، وہ کر سکتا ہے، اس سے ثواب ملے گا، اس پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہاں اس پر وجوب کے احکامات تب آتے ہیں حج فرض کے جب وہ بالغ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر کوئی بالغ شخص میقات کراس کرتا ہے احرام کی حالت میں، تب اس پر عمرہ واجب بنتا ہے۔ ابھی اس حالت میں اس ملک میں رہتے ہوئے یا کسی اور میقات سے باہر رہیں تو ہم پہ عمرہ واجب نہیں ہے، بلکہ میقات کے اندر بھی ہوں تو ہم پہ عمرہ واجب نہیں ہے۔ عمرہ صرف اسی پر واجب ہوتا ہے جو احرام باندھ کر میقات کراس کر لے، اب اس پر ظاہر ہے عمرہ ہی حل ہے، عمرہ ہی اس پر واجب ہوگا، ادروائز عمرہ کا وجوب نہیں ہے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کوسچن آنسر وتھ تکبیر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ تکبیر ٹی وی سے یہ پروگرام ہر منڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے شام 7 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیے۔ دین فہمی کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور قبلہ مجھ صاحب کو۔ اللہ تعالی ہم سب کا